वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएंगे बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर तवील अरसे से आई पाबंदियां खत्म कर दी हैं। बरतानवी हाई कमीशन का कहना है कि पाकिस्तानी एयरलाइंस अब बरतानिया के लिए परवाजों के लिए दरखास्त दे सकती हैं। बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक एयरलाइंस को परवाजों के लिए UKCAA से इजाजत लेना होगी। बरतानवी हाई कमीशन का बताना है कि सेफ्टी लिस्ट से इखराज आज़ाद और तकनीकी अमल के तहत हुआ। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैदियट का कहना है कि मैं पाकिस्तानी एयरलाइन से सफर की मुंतजिर हूँ। पाकिस्तान के साथ फिजाई राबतों में बेहतरी खानदानों के मिलाप में मदद देगी। पंजाब में मानसून का तूफानी स्पेल जारी है। बारिश और आंधी से हादसात में 24 अफराद जाँ बहक, 92 जख्मी हो गए। लाहौर गिरदोनवा में रात भर वक्फे से मूसलाधार बारिश से मुतादिद शाहराहें तालाब का मंजर पेश करने लगी। वासा के मुताबिक पानी वाला तालाब में सबसे ज्यादा 171 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बादल खूब बरसे, जिसके बायस नशीबी इलाके ज़ेरे आब। पाकपतन, आरिफाला, कसूर, फारूकाबाद में जमकर बादल बरसे। बारिश के बायस करंट लगने और छतें गिरने के मुतादिद वाकयात रिपोर्ट हुए। ठोकर न्याज़बेग में घर की छत गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी। रायवंड के इलाके मशीन कॉलोनी में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। एक शख्स को जिंदा निकाल लिया गया। हरबंसपुरा में करंट लगने से 2 बच्चे दम तोड़ गए। रिनाला खुर्द में करंट लगने से 2 अफराद जान की बाजी हार गए। चिश्तिया में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर मां बेटा जख्मी हो गए। पाकपतन में भी मकान की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश को 30 घंटे से जायद गुजारने के बावजूद शहर के मुतादिद इलाकों से बरसाती पानी की निकासी न हो सकी। हैदराबाद में पीर की शाम होने वाली मूसलाधार बारिश का पानी अब तक नहीं निकाला जा सका। कई मकामात अब भी ज़ेरे आब हैं। रेलवे कॉलोनी, रेलवे स्टेशन, फतेह चौक, मक्की शाह रोड, कमिश्नर ऑफिस, DIG और डिप्टी कमिश्नर दफातर, जिलाई सेक्रेटेरिएट और न्यू क्लॉथ मार्केट समेत मुतादिद इलाकों में पानी खड़ा होने के बायस शहरियों और मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। स्कूल, कॉलेजेस, सरकारी दफातर, मार्केटें और नशेबी रिहायशी कॉलोनियाँ बदस्तूर ज़ेरे आब हैं, जिसके बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। हेस्को के तर्जुमान के मुताबिक शहर के 152 फेडर्स में से 150 बहाल कर दिए गए, जबकि बाकी 2 फेडर्स पर काम जारी है। हुकूमत ने एक बार फिर महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 36 पैसे इजाफा, डीजल की कीमत में 11 रुपए 37 पैसे इजाफा। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए 15 पैसे हो गई। डीजल की नई कीमत 284 रुपए 35 पैसे मुकर्रर। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में मजीद सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। केस में मजमूई तौर पर 25 अरब रुपए मालियत के असासे बरामद और जब्त कर लिए गए। जराये के मुताबिक स्कैंडल में 17 अरब रुपए की जायदाद और लग्जरी गाड़ियों की तफसील मंजर आम पर आ गई। नैब ने करप्शन स्कैंडल केस को इंक्वायरी से बाज़ाब्ता तफ्तीश में तब्दील कर दिया। नैब ज़राए का कहना है कि 175 कैनाल, ज़रई अराजी, 12 कमर्शियल प्लाजे और 94 करोड़ रुपए की 77 गाड़ियां बरामद कर ली गई हैं। 1 अरब रुपए गैर मुल्की करेंसी, 3 किलो सोना, 73 बैंक अकाउंट्स में से 5 अरब रुपए के असासे मुंजमद किए गए। इसके अलावा 30 मकानात, 25 फ्लैट्स और 4 फार्म हाउस भी जब्त कर लिए गए हैं। स्कैंडल में अहम शख्सियात की गिरफ्तारी का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी से ऐवान सदर में मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने मुल्की इस्तेहकाम, तरक्की, खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़म का इयादा किया। मुलाकात के मौके पर वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी और अवामी उमूर राना सनाउल्लाह शरीक हुए। दोनों रहनुमाओं की जानिब से मुल्क की सियासी, मुआशी, सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। इस मौके पर मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल, दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दामात पर बातचीत हुई। KP में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक हिकमत अमली पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दामात से सदर मुमलिकत को आगाह किया।
جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے دیرینہ تنازعات کا حل ضروری ہے۔ دنیا کو درپیش چیلنجز میں ایس سی او کی اہمیت بڑھ چکی ہے۔ ایس سی او خطے میں امن کے لیے اہم پلیٹ فارم ہے، جبکہ پاکستان طویل مدتی تنازعات کے پرامن حل کا حامی ہے۔ چین کے شہر تیانجن میں اسحاق ڈار کا ایس سی او وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اسرائیل کی ایران پر جارحیت قابل مذمت ہے۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم پر شدید تشویش ہے۔ غزہ میں عالمی برادری اپنا کردار ادا کرے۔ پاکستان مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل کا بھی حامی ہے۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ متنازع علاقوں کی حیثیت تبدیل کرنے کی یک طرفہ کوششوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ بھارت کے ساتھ کشیدگی کے دوران پاکستان نے ذمہ دارانہ کردار ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ترجمان فراز مغل نے کہا علی امین گنڈاپور کے بانی پی ٹی آئی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ اپنے بیان میں فراز مغل نے کہا علی امین گنڈاپور نے کسی فیصلے کی مخالفت نہیں کی، تمام فیصلے بانی پی ٹی آئی کی منظوری سے ہوتے ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے سینٹ ٹکٹ کا فیصلہ چیئرمین کا اختیار ہے، وہ نامزدگیاں کریں گے۔ ان کا کہنا ہے علیمہ خان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے درمیان اختلافات کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ فراز مغل نے کہا ڈیرہ اسماعیل خان میں مولانا فضل الرحمان کی کونسلر بننے کی حیثیت بھی نہیں۔ عوام نے نون لیگ پیپلز پارٹی جے یو آئی ایف کو مسترد کر دیا۔ گورنر راج لگے یا کسی دوسرے طریقے سے حکومت ہٹائی تو الیکشن میں عوام ہمیں دوبارہ لائیں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت سندھ کمیشن فار پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ ادر میڈیا پریکٹیشنرز کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں خواتین کو کمیشن میں نمائندگی دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس مقصد کے لیے ترمیمی بل صوبائی اسمبلی میں پیش کرنے پر اتفاق ہوا۔ اجلاس میں کمیشن کو با اختیار بنانے اور اس کے خطوط کا جواب نہ دینے والے حکام کے خلاف کارروائی کے اختیارات حاصل کرنے کے لیے سندھ کابینہ سے رجوع کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس کے دوران صحافیوں کے تحفظ سے متعلق کمیشن کی کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ کمیشن کے چیئرمین اعجاز میمن نے بتایا کہ 2023 سے اب تک کمیشن کے 18 اجلاس ہو چکے ہیں، جن میں صحافیوں کے تحفظ کے کیسز پر تفصیل سے غور کیا گیا۔ ان کیسز میں محکمہ داخلہ اور پولیس سے رپورٹس طلب کی گئی ہیں، جبکہ کمیشن ممبران نے نشاندہی کی کہ کچھ حکام کمیشن کے خطوط کا جواب نہیں دیتے، جس پر کمیشن کو مزید با اختیار بنانے کے لیے قانون میں ترامیم کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ ممبران نے کہا کہ خواتین صحافیوں کو درپیش مسائل کو بہتر انداز میں اجاگر کرنے کے لیے کمیشن میں ان کی نمائندگی ناگزیر ہے۔ شرجیل انعام میمن نے مجوزہ ترامیم کا ڈرافٹ تیار کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ترمیمی بل خود اسمبلی میں پیش کریں گے، کیونکہ صحافیوں کا تحفظ حکومت سندھ کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ قانون کے تحت صحافیوں کی لائف انشورنس اور پروفیشنل ٹریننگ میڈیا مالکان کی ذمہ داری ہے۔ کمیشن کی جانب سے میڈیا اداروں کو اس حوالے سے خطوط بھی لکھے جا چکے ہیں اور اب وقت آ چکا ہے کہ قانون پر عمل درآمد کیا جائے۔ انہوں نے صحافتی تنظیموں اور یونین سے اپیل کی کہ وہ اپنے اداروں میں کام کرنے والے صحافیوں کا مکمل ڈیٹا کمیشن کو فراہم کریں تاکہ ان کے تحفظ کے لیے مؤثر پالیسی مرتب کی جا سکے۔ اجلاس میں کمیشن چیئرمین کو یہ ہدایات بھی دی گئی کہ میڈیا اداروں میں کم از کم تنخواہ کے اطلاق کے لیے خطوط جاری کیے جائیں۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف نے انکشاف کیا کہ 40,000 پاکستانی زائرین عراق، شام، ایران جا کر غائب ہو گئے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سردار یوسف کا کہنا تھا معلوم نہیں زائرین کہاں گئے، حکومت پاکستان کے پاس ریکارڈ دستیاب نہیں۔ عراق، ایران، شام نے پاکستان کے ساتھ یہ مسئلہ اٹھایا تھا۔ انہوں نے کہا اب حکومت نے زائرین کو منظم کرنے کے لیے نیا کمپیوٹرائز نظام متعارف کرایا، جس کے تحت اب یہ زائرین مخصوص رجسٹرڈ زائرین گروپ آپریٹرز کے ذریعے ہی سفر کریں گے۔ وفاقی وزیر نے بتایا کہ اب تک 1400 سے زائد کمپنیوں نے وزارت کے ساتھ بطور زیارت گروپ آرگنائزر رجسٹریشن کے لیے درخواستیں جمع کروائی ہیں۔ ایران عراق کے مقدس مقامات کی زیارت کا نیا مربوط نظام لا رہے ہیں۔ پنجاب میں صاف اور شفاف ماحول کے لیے اقدامات تیز۔ مریم نواز کی ہدایت پر اسموگ اور آلودگی کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری ہیں۔ 7 سے 11 جولائی 2025 کے دوران 20 غیر زگ زیگ اینٹوں کے بھٹے مسمار کر دیے گئے، جبکہ 36 بھٹوں کو سیل کیا گیا۔ ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی پر 4 مقدمات درج کیے گئے اور بھٹا مالکان پر مجموعی طور پر 15,50,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ صوبے بھر میں انڈسٹریل آلودگی کے خلاف بھی کارروائیاں جاری ہیں۔ اے پی اے کی ٹیموں نے 787 صنعتی یونٹس کا معائنہ کیا، جن میں سے 28 کو سیل اور 4 کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے غیر قانونی بھٹوں کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔
مریم نواز پنجاب کو گرین اکنامی کی طرف لے جا رہی ہیں اور صنعتی آلودگی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ صاف اور سرسبز پنجاب کا خواب عوامی شمولیت سے ہی حقیقت بنے گا۔ عوام ہر صورت آلودگی کے خاتمے میں حکومت کا ساتھ دیں۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی موت سے متعلق تحقیقات میں مزید انکشافات سامنے آ گئے۔ تحقیقاتی افسران نے اداکارہ کے فلیٹ سے ملنے والے 3 موبائل فونز اور ٹیبلٹ کو قبضے میں لے کر اس سے حاصل ہونے والے مواد کا جائزہ لیا۔ افسران نے یہ بات اخذ کی کہ متوفیہ کی جس وقت موت واقع ہوئی وہ مالی بحران کا شکار تھیں۔ افسران نے بتایا کہ حمیرہ اصغر کا فون آخری بار 7 اکتوبر کو شام 5 بجے تک استعمال ہوا۔ انہوں نے 7 اکتوبر 2024 کو 14 افراد سے رابطہ کیا، لیکن اس دوران اداکارہ کا کسی سے رابطہ نہیں ہوا۔ تحقیقاتی افسران کا کہنا ہے کہ اس سے یہ بات اخذ کی جا سکتی ہے کہ اداکارہ کی 7 اکتوبر کو موت واقع ہوئی۔ ان کے فلیٹ سے ڈائری اور ڈاکیومنٹس بھی ملے ہیں۔ تحقیقاتی افسران نے مزید بتایا کہ حمیرہ اصغر کے نام پر 3 سمز تھیں، تینوں سمز فون میں لگی ہوئی تھیں، جبکہ حمیرہ اصغر کے 2 موبائل فونز پر کوئی پاسورڈ نہیں تھا۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت کے کرکٹ اور فٹ بال کے 10 میدانوں کی نیلامی روک دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران وکیل درخواست گزار نے کہا کہ کھیل کے میدان شہریوں کے لیے ہیں، CDA بھاری رقم پر نیلام نہیں کر سکتا۔ عدالت نے مختصر سماعت کے بعد سابق چیئرمین میٹروپولیٹن کارپوریشن سردار مہتاب کی درخواست پر حکم امتناع جاری کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے CDA اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ CDA نے وفاقی حکومت کے کھیل کے میدان 50 لاکھ روپے کے عوض نیلام کرنے کا اشتہار جاری کیا تھا۔ سندھ کے ضلع سانگھڑ میں 1 سال قبل ٹانگ سے محروم کی جانے والی اونٹنی کو مصنوعی ٹانگ لگا دی گئی۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ تمری نے اونٹنی کی نئی تصاویر جاری کر دی ہیں۔ گزشتہ سال جون میں سانگھڑ کے ایک زمیندار نے کھیتوں میں داخل ہونے پر اونٹنی کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا اور تیز دھار آلے سے اس کی ٹانگ کاٹ دی تھی۔ اونٹنی کو علاج کے لیے کراچی منتقل کیا گیا تھا اور پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا تھا۔ کراچی میں اونٹنی کو اینیمل ویلفیئر کے شیلٹر CDRS بینجی پروجیکٹ منتقل کیا گیا تھا۔ ڈائریکٹر CDRS بینجی پروجیکٹ سارا جہانگیر کے مطابق اونٹنی کے لیے خاص طور پر تیار کردہ مصنوعی ٹانگ امریکہ سے منگوائی گئی تھی۔ شیلٹر نے اپنی ٹیم حامیوں پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی شازیہ مری، ان کی بہن سینیٹر قرۃ العین مری اور سندھ حکومت کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس مشن میں غیر متزلزل اعتماد کیا۔ لکی مروت سے خبر یہ ہے کہ جہاں کے علاقے وانڈا امیر میں بیٹنی آئل فیلڈ سے پنجاب جانے والی مین گیس پائپ لائن کو نامعلوم افراد نے دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا۔ تھانہ صدر کی حدود میں واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں گیس کی فراہمی متاثر ہو گئی۔ واقعے کے بعد سیکیورٹی اداروں نے موقع پر پہنچ کر علاقے کو گھیرے میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ واضح رہے کہ 1 ماہ کے دوران تیسری بار گیس پائپ لائن کو نشانہ بنایا گیا جس سے نہ صرف توانائی کی فراہمی میں خلل پیدا ہوا بلکہ سیکیورٹی کی صورتحال پر بھی سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ پنجاب پولیس کا سنگین جرائم میں پولیس کو مطلوب اشتہاری مجرمان عدالتی مفروروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ رواں سال کے دوران لاہور سمیت صوبے بھر سے 75,694 اشتہاری مجرمان گرفتار۔ اسی حوالے سے تمام تر تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف لاہور گوہر سعید سے۔ جی گوہر، آگاہ کیجیے گا۔ پنجاب پولیس کا سنگین جرائم اشتہاری مجرمان اور عدالتی کریک ڈاؤن جاری ہے اور رواں سال کے دوران لاہور سمیت صوبے بھر میں 65,294 اشتہاری مجرمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایک کیٹیگری کی 26,280، بی کیٹیگری کے 39,414 اشتہاری مجرمان جن میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ صبح بھر میں 31,174 عدالتی مفروران بھی گرفتار کیے گئے ہیں اور ایک کیٹیگری کے 6,782، بی کیٹیگری کے 24,392 عدالتی مفرور شامل ہیں اور 16,546 عادی مجرمان بھی گرفتار کیے گئے ہیں اور ایک کیٹیگری کے 6,311 جبکہ بی کیٹیگری کے 10,235 عادی مجرمان اس میں شامل ہیں۔ اور ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق صوبائی دارالحکومت لاہور میں 16,353 اشتہاری مجرمان اور 12,316 عدالتی مفرور جبکہ 6,657 عادی مجرمان کو گرفتار کیا گیا ہے اور IG پنجاب کے اشتہاری مجرمان عدالتی مفروروں کو گرفتار کرنے والی پولیس ٹیموں کو شاباشی بھی دی گئی ہے اور IG پنجاب کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ صوبہ بھر میں اشتہاری مجرمان کی گرفتاری کے لیے کریک ڈاؤن تیزی سے جاری رکھا جا رہا ہے
اور مدتیوں کے ساتھ قریبی رابطہ، مؤثر انفارمیشن شیئرنگ سے خطرناک مجرموں کو قانون کی گرفت میں لائیں گے، اور آر پی اوز، ڈی پی اوز، خطرناک اشتہاریوں کی گرفتاری کے آپریشن کی خود نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ جی بہت شکریہ گوہر سعید۔ پاک سوزوکی کا پاکستان میں مقامی آٹو انڈسٹری کے تحفظ اور ترقی سے متعلق عزم کا اظہار۔ پاک سوزوکی موٹر کمپنی لمیٹڈ کے سی ای او ہیروشی کاوامورا نے کہا کہ پاکستان سوزوکی کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ کمپنی نے 1975 میں یہاں سے گاڑیوں کی تیاری کا آغاز کیا اور اب تک 25 لاکھ سے زائد پاکستانی صارفین سوزوکی پر اعتماد کر چکے ہیں۔ میڈیا بریفنگ میں انہوں نے بتایا کہ پاک سوزوکی کی ملک بھر میں 175 سے زائد ڈیلرشپ پر مشتمل نیٹ ورک موجود ہے، جو کسی بھی دیگر کمپنی سے 3 گنا بڑا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ رواں سال سی کے ڈی مارکیٹ میں 20% سے زائد اضافہ متوقع ہے اور کمپنی 45% مارکیٹ شیئرز برقرار رکھے گی۔ پاک سوزوکی کے سی ای او نے کہا کہ کمپنی اب تک 3000 سے زائد راوی پک اپ گاڑیاں برآمد کر چکی ہے، جبکہ مقامی انڈسٹری کے فروغ کے لیے 100 سے زائد وینڈرز کو تیار کر لیا گیا ہے۔ ہر سال تقریباً 50 ارب روپے کے مقامی پرزے خریدے جاتے ہیں۔ استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمد پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر 5 سال پرانی گاڑیوں کی درآمد کی اجازت دی گئی تو مقامی آٹو انڈسٹری کے لیے تباہ کن ہوگا، جس سے ہزاروں نوکریاں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ آسٹریلیا میں ایسی پالیسی کی وجہ سے مکمل آٹو انڈسٹری بند ہو چکی ہے۔ سی ای او کاوامورا نے بایو گیس منصوبے کا بھی ذکر کیا، جو زرعی فضلے سے تیار ہو کر ایندھن کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ ماحولیاتی تحفظ کے ساتھ ساتھ دیہی معیشت کو بھی مضبوط کرے گا۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ پاک سوزوکی پاکستان میں ترقی، روزگار اور جدید ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، ایران سے بات کرنے کی کوئی جلدی نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چھوٹے ملکوں کو ٹیرف لیٹر جلد جاری کریں گے، شرح 10% کے قریب ہوگی، یوکرین کو اسلحہ بھیج دیا گیا۔ روسی صدر پوٹن امن کی خواہش کے دعوے پر پورا نہیں اترے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ روس یوکرین جنگ بائیڈن کے دور میں شروع ہوئی، ان کی کمزور پالیسی کے باعث جنگیں شروع ہوئیں۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر روس اور یوکرین کے درمیان 50 دن کے اندر امن معاہدہ نہیں ہوا تو امریکہ روس کے باقی ماندہ تجارتی شراکت داروں پر 100% ثانوی محصولات عائد کرے گا، یعنی جو ملک روس سے تجارت کرے گا اگر وہ اپنی مصنوعات امریکہ کو بیچنا چاہے گا تو اسے 100% درآمدی ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے ایران کی جوہری تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، ایران سے بات کرنے کی کوئی جلدی نہیں۔ بھارتی ریاست ہماچل پردیش میں مانسون بارشوں نے تباہی مچا دی، جس کے نتیجے میں اب تک 106 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے بتایا کہ ریاست ہماچل پردیش میں مانسون کی بارشوں کا سلسلہ 20 جون سے جاری ہے، جس کے باعث سیلابی صورتحال کا سامنا ہے۔ ایس ڈی ایم اے کے مطابق 20 جون سے 15 جولائی کے دوران ہونے والی بارشوں سے 106 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جس میں 62 افراد کی اموات لینڈ سلائیڈنگ، سیلاب، کلاؤڈ برسٹ، ڈوبنے اور کرنٹ لگنے سے ہوئی۔ انتظامیہ نے انسانی جانوں کے ضیاع کے علاوہ املاک اور بنیادی ڈھانچے کو ہونے والی وسیع نقصان پر بھی رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق 293 سے زائد پکے اور 91 کچے مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ حکام نے مختلف علاقوں میں مزید بارشوں کے پیش نظر عوام سے الرٹ رہنے اور حفاظتی ہدایات پر عمل کرنے کی اپیل کی ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کا دوسرا دستہ بھی کراچی سے ڈھاکہ کے لیے براستہ دبئی روانہ ہو گیا۔ دوسرے گروپ میں محمد حارث، عباس آفریدی، صاحبزادہ فرحان، حسن نواز، سفیان مقیم، حسین طلعت، احمد دانیال، سلمان مرزا اور سپورٹ اسٹاف شامل ہے۔ اس سے قبل قومی کرکٹ ٹیم کا پہلا دستہ منگل کی رات کراچی سے ڈھاکہ کے لیے روانہ ہوا تھا۔ پہلے گروپ میں سلمان علی آقا، سائم ایوب، فخر زمان شامل، محمد نواز، ابرار احمد، خوش دل شاہ، فہیم اشرف۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان T20 میچز انٹرنیشنل پر مشتمل سیریز 20 جولائی کو شروع ہوگی۔ سیریز کے تینوں میچ شیر بنگلہ اسٹیڈیم ڈھاکہ میں کھیلے جائیں گے۔